हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सईद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में दो खबरों के बारे में बात करेंगे और आपको तफसीली मालूमात देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में असल कहानी क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ जो केस ज़ेर समाअत है तोशा खाना का, उसमें एक अहम गवाही हुई है। वो गवाह कौन है और क्या बयान दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज करते हैं। शाह जी कैसे हैं आप? आज ज़रा डाउन लग रहे हैं। आज मैं थका हुआ बड़ा क्यों खैरियत? बस यार मैं कोई रात को प्रॉपर सो भी नहीं सका और सुबह भी ज़रा भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो लेकिन कल रात से जो पाकिस्तान का मीडिया, सऊदी अरेबिया का मीडिया और साथ ही साथ इस खित्ते के जो बाकी बड़े ममालिक हैं उनका मीडिया भी सिर्फ एक चीज़ डिस्कस कर रहा है, वो सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो मुआहदा है उसके ऊपर डिस्कस कर रहा है। मुझे ज़रा ये बताएं शाह जी कि दिफाई मुआहदे आपने क्लोजली इसको कवर किया है, ये दरअसल है क्या? ये जो म्यूचुअल इन्होंने स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एग्रीमेंट जो किया है, ये कोई ऐसे नहीं लग रहा कि रातों रात बैठ के इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि कतर पे अटैक हुआ और उसके बाद हमने जो है ना ये इनके दिफा के लिए ये मुआहदा करना है। ये बज़ाहिर ये लगता है इसके ऊपर कोई होमवर्क किया गया था, इस पर कोई बातचीत लंबी चल रही थी, क्योंकि ये जो जिस तरह से ये मिल रही है ना ये इसकी जुज़ियात वगैरह, उससे तो बज़ाहिर यही लगता है। मुझे ये ज़रा बताएं कि ये कब से कोई बातचीत का आगाज़ हुआ? फ़खर, बातचीत तो बड़ी पहले से हो रही थी दोनों मुल्कों के दरमियान। पहले तो ये समझ लें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफ़ाई ताउन का एक मुआहदा पहले से मौजूद है और उस मुआहदे के तहत जलजाउल के दौर से तीनों जो सऊदी अरेबिया की जो तीनों मुसल्लह अफवाज हैं उनके कैडेट्स पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान की एयर फोर्स में तरबियत लेते हैं, पाकिस्तान की नेवी से तरबियत लेते हैं और पाकिस्तान की जो बड़ी अफवाज हैं वहाँ पर भी तरबियत लेते हैं। तो ताउन और दफाई मुआहदा तो एक पहले भी मौजूद है। अब साथ साथ मेरा ख्याल है हरमैन शरीफैन जो है वो ख़ास तौर पे जो हरम है और मस्जिद नबवी है उसके भी दिफा के लिए शायद कोई पाकिस्तान जो है वो उसका एक नहीं, माजी में पाकिस्तान ने, आपको याद है एक दफ़ा कुछ शरपसंद मैं कहूँगा कि उन्होंने आके खाना काबा के ऊपर एक कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। बड़ा पुराना वाक़या है। तो उस पर पाकिस्तान ने हेल्प की थी सऊदी अरेबिया की और एट दैट टाइम, बड़ी पुरानी बात है ये, इस रजीम की बात नहीं है। तो उस वक्त पाकिस्तान ने हेल्प की थी। लेकिन जो दिफाई मुआहदा है ये बड़ा अहम है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एक तो दिफाई मुआहदा है जो पहले से मौजूद है हमारा, और दूसरा ये जो हालिया मुआहदा हुआ है इसकी भी जुज़ियात के ऊपर आते हैं कि इसमें असल कहानी क्या है, उसके ऊपर आते हैं। लेकिन ये मुआहदा पहले बातचीत तो उसके ऊपर पहले हो रही थी लेकिन इसमें तेज़ी कब आई? असल बात ये, इसमें तेज़ी उस वक्त आई जब पहलगाम का वाक़या हुआ और पाकिस्तान और भारत का जो स्टैंड अप हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय हथियारे गिराए। तो इसमें जो तेज़ी का जो अमल है ना वो अब आया और उसमें तीन बातें बड़ी अहम हैं। ये जो मुआहदा है, जो जॉइंट कम्युनिके, जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, उसमें तीन बातें बड़ी अहम हैं। एक बात जो नहीं की गई वो भी हम बताएंगे कि वो क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जी कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। इसकी नंबर 1 पॉइंट है, ठीक है। इसकी तशरीह और तफसीर पे भी बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया को किससे ख़तरा है? सऊदी अरेबिया को जो ख़तरा है वो ईरान से भी हो सकता है लॉन्ग टर्म में, उसको इसराइल से भी हो सकता है। ये दोनों बातें ऐसे ही हैं। ये जो मुआहदा है इसमें ईरान का जो एंगल है वो हम नहीं देख रहे। अच्छा, ईरान एंगल बड़ा अहम है। आजकल ताल्लुकात बेहतर हैं इनके? आजकल ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। आजकल इसमें कोई शक ही नहीं। बल्कि आपको पता है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी गए थे, ईरान गए थे और फिर ये ताल्लुकात इनके बड़े करीब आए। ट्रेडिशनली जो शिया और सुन्नी स्टेट में वो सुन्नी उसमें जो लीडर के तौर के ऊपर देखे जाते हैं सऊदी अरब और ईरान जो है वो इसमें, तो इस वजह से इनकी राइवलरी काफ़ी पुरानी है जो चल रही है। बिल्कुल है। अच्छा, जो इसराइल का आस्पेक्ट है, आल्दो के सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड 2023 के आखिर पे साइन करने जा रहा था। दिसंबर 2023 में ये अब्राहम अकॉर्ड साइन हो जाना था।
لیکن وہ نہیں ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نئی ایک دور میں داخل ہو گیا وہ سارا معاملہ۔ 7 اکتوبر کے حملے کو جواز بنا کر اسرائیل نے اٹیک شروع کر دیے، 64,000 بندے مار دیے، 40,000 سے زائد بچے مار دیے، تو وہ ایک الگ کہانی شروع ہو گئی۔ لیکن جو قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے، اس کی وجہ سے جو سعودی عربیہ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ دیکھیے یہ جو اسرائیل ہے یہ کل کلا ہم پر بھی اٹیک کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کو پاکستان کی ایک ضرورت بھی ہے، کیونکہ پاکستان ہوا ہے جس نے پرفارم کیا ہے۔ پاکستان پریکٹیکل کر کے دکھایا پاکستان، جی، پاکستان واحد ایٹمی قوت بھی ہے نا، مسلم دنیا میں واحد ایٹمی قوت پاکستان کی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، اور پاکستان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے تعاون کا، دفاعی تعاون کا۔ اچھا، اب اس میں نا ایک کیچ ہے۔ کیچ یہ ہے کہ اس معاہدے میں خالد بن سعود جو کہ سعودی وزیر دفاع ہیں اور ان کے بھائی ہیں چھوٹے، وہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے بڑا سیلیبریٹ کیا ہے، بہت زیادہ ٹویٹس کر رہے ہیں، وہ ٹویٹس کر رہے ہر ہیں زبان میں جو ہے نا وہ کوٹ کر کے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک امریکی اینگل بھی ہے۔ اچھا، امریکی اینگل یہ ہے کہ یہ معاہدہ کرنے سے صرف ایک دن پہلے خالد بن سعود جو ہے وہ امریکی سینٹ کام کے جو نئے چیف ہیں ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ اچھا، اور وہ نئے چیف سے ان کی جو ملاقات ہے وہ بہت سارے ایشوز کے اوپر ہوئی۔ تو سینٹ کام جو ہے وہ تو اس خطے کو ڈیل کرتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو سینٹ کام سے ملنے کا کیا مطلب ہے کہ اپیرنٹلی یہ اس معاہدے کے بارے میں امریکہ کو بھی علم ہے، اور امریکہ کو بھی ان مینی ویز اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اچھا، اور ایران آسپیکٹ ہم پہلے سے ذکر کر چکے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کی ماضی میں مخاصمت رہی ہے، آج کل اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ کا انٹرسٹ کیا ہے اس معاہدے میں؟ امریکہ کا انٹرسٹ میں یہ ہمارا انالیسز ہے، 1+1 کر رہے ہیں۔ امریکہ کا انٹرسٹ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی آج پریارٹی نمبر 1 کیا ہے؟ ایران۔ ایران پریارٹی نمبر 1 ہے۔ ایران کے حوالے سے ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدر کی ملاقات ہوئی پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ، اس میں ایران زیر بحث تھا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں ہم ایران کو سمجھتے ہیں، ہم آپ کی کوئی طے کروا دیتے ہیں، چیزیں طے کروا دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے انہوں نے اسائنمنٹ دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عاصم منیر ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وہ جب امریکہ سے آئے تو وہ سیدھے پاکستان نہیں آئے تھے، وہ ایران گئے تھے، کیونکہ ایران کی حکومت سے بات کرنی۔ ایک تو بات چیت کا معاملہ ہے نا، ایک اور معاملہ بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ بھی ایک ہے، اور امریکہ چاہتا یہ ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کی جائے۔ یعنی کہ ایران کے اندر رجیم کیسے چینج ہوگی؟ جب ان کی رجیم کی ٹاپ ہیرارکی کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے اور ڈسرپٹ کر دیں گے فرام ود ان ہی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر یہ بھی ہے، امریکہ کی پریارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ بھی اس سوچ رہا ہے کہ جی اگر نئی رجیم یہاں پر آ جاتی ہے، اگر نئی رجیم آ جاتی ہے تو ہم ان کو تو مینیج کر لیں گے، لیکن اگر اٹیمپٹ اگین فیل ہو جاتی ہے تو پھر مسائل ہیں نا ان کے لیے بھی۔ امریکہ کی اپنی اس میں ایک جسے کہتے ہیں اینگل ہے۔ تو معاہدہ سعودی عربیہ کا جو تھریٹ ہے وہ محفوظ ہوتا ہے کس سے؟ اسرائیل سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا ایران سے تو انہیں فوری طور پہ کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں، وہاں پر اگر کوئی تبدیلی آئے تو پھر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹیک کرنے کی کوئی کوشش کرے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی ہوگا۔ امریکہ، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکہ ناکام ہوا ہے ایران کے اوپر، اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ مجھے کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا امریکہ، یعنی کہ رجیم چینج کا دوبارہ مشن کامیاب نہیں ہوگا۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1 ہم نے بڑا ڈسکس کر لیا کہ آپ پر حملہ، مجھ پر حملہ تصور ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1 کا ایک اینگل انڈیا بھی ہے، یعنی کہ پاکستان کو اس خطے میں کس سے خطرہ ہے؟ ایران سے نہیں، ایران دوست بن چکا ہوا ہے، ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے۔ افغانستان سے ہاں، لیکن افغانستان کی حکومت سے نہیں، وہاں پر ٹی ٹی پی سے، دہشت گرد گروپوں سے۔ اچھا، اب یہ معاہدہ جب ہم کرتے ہیں تو افغانستان والے سعودی عربیہ کو اہم سمجھتے ہیں، اور سعودی عربیہ ہیلپ کرنے میں ہیلپنگ ہینڈ بھی ہے نا، تو اس اعتبار سے بھی سعودی عربیہ کا جو انفلوئنس ہے وہ افغانستان پہ استعمال ہوگا۔ لیکن پاکستان کو جو حالیہ دنوں میں
واقعات میں حالیہ جو واقعات ہوئے اس میں اصل خطرہ ہندوستان سے آیا جب ایک اٹیک ہو گیا پاکستان کے اوپر، پہلگام کا واقعہ ہوا اور پھر اٹیک ہو گیا. تو اب جو سعودی عربیہ ہے وہ ہم پر کیسے ہماری ہیلپ کرے گا، ہمارے فائنینشیل بھی کرے گا اور ہمارے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا نا. اس کے اوپر انڈیا نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ بھارتی وزارت خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں پہلے سے اس معاہدے کا پتہ تھا اور ہم اس کو غور کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کمیٹڈ ہیں. گول مول بات کی ہے انہوں نے، لیکن بات یہ ہے کہ دلی سے یہ بیان آیا ہے اور دلی کو یہ بات پتہ لگی ہے، چبھی ہے ان کو، ظاہر ہے یہ بات. دیکھیں نا سعودی عربیہ نے بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو اپنا ایک بڑا جو سول ایوارڈ ہے، اعزاز ہے، وہ دیا ہوا ہے. بہت بڑی انویسٹمنٹس ہے ہندوستان کی بھی ادھر اور ادھر سے بھی ادھر، تو ٹریڈ لنک بہت بڑا ہے ان کا. لیکن جو ایگزسٹینشل جو تھریٹ ہوتا ہے وہ تجارت کے معاملات سے اوپر چلا جاتا ہے، جیسا کہ ہوا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا. پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے اس معاہدے کی شق نمبر 2 کہ ہم تمام ایشوز کے اوپر تعاون کریں گے دفاع سے متعلق، یعنی کہ خالی جنگ کے دور میں ہی نہیں، امن کے دور میں بھی تربیت ہوتی ہے، اس کو انہینس کریں گے، اور چیزیں انہینس ہوں گی. ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر بھی ٹرانسفر ہوگا، ٹرانسفر کے اوپر بھی کوئی بات ہو. ویسے آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور یقینی طور پہ پتہ ہوگا کہ سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ وہ بھی ایٹمی قوت بنے. نہیں وہ تو شروع دن سے آپ کو پتہ ہے نا، جو ڈونلڈ ٹرمپ گئے تھے سعودی عربیہ، آپ کو پتہ ہے ابھی جو امریکی اور IAEA کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ مزید پتہ نہیں 17 یا 20 جو ممالک ہیں وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ابھی ریسنٹلی کانفلکٹس ہوئے ہیں اس میں اس کے بعد یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ویلدی کنٹریز ہیں وہ یہ کوشش کر سکتے ہیں اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے، خاص طور پہ اب یہ جو قطر کا معاملہ ہوا ہے اس کے بعد. دوسرا شاہ جی ایک بات جو اسیسمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نا کہ جو سعودی عربیہ کو تھریٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں 2 ایلیمنٹس تو یہ ہیں، ایران بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ حوثی ہیں جو کہ ایون ابھی ریسنٹلی تک جو ہے وہ میزائل اٹیک کرتے رہے ہیں سعودی عرب کے اوپر. تو یہ ایلیمنٹس ہیں. لیکن یہ جو قطر والا معاملہ ہوا ہے نا اس کے بعد سعودیوں کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا پڑا ہے کہ خاص طور پہ آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ کر لیں امریکہ کے خوش کرنے کے لیے، آپ یہاں پہ ان کو فوجی اڈے دے دیں. قطر میں اس ریجن میں سب سے بڑا جو فوجی اڈا قطر میں 13,000 کے قریب انہوں نے جو فوجی اپنے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دفاعی ساز و سامان بھی سب سے زیادہ لیٹسٹ وہاں پہ امریکہ کا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ملی بھگت سے اسرائیل نے جو ہے امریکیوں کی ملی بھگت سے یہاں پہ اٹیک کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو ایک یہ سمجھ بھی آ گئی ہے کہ امریکہ جب پریفرنس کی بات آئے گی اسرائیل اور عرب ممالک میں چننے کے لیے تو وہ اسرائیل کو ہی چنے گا. یہ بات ان کو اب آہستہ آہستہ ریئلائز ہونا شروع ہو گئی ہے. نو میٹر کہ آپ یہ اربوں نے ٹریلینس آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ بھی کر لینا، تو اس کے باوجود بھی جس طرح سے اسرائیل کا انفلوئنس ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے ان کو مزید اس میں جو ہے وہ جلدی سے اس کے اوپر وہ کرنے کی وہ ہوا ہے کہ آپ نے میوچل اور جو اشورڈ ایک وہ ہے ڈیفنس ہے وہ اس کے لیے پاکستان اس ٹائم اس نے اپنی کریڈیبلٹی ثابت بھی کی ہے. دوسرا واحد مسلم نیوکلیئر کنٹری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو وہ اس ریجن میں خاص طور پہ پاکستان کے پاس جو سب سے اچھی جو ایون جو لانگ رینج میزائلز کے حوالے سے وہ بیلسٹک، یہ سارا کچھ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ نو میچ ہے اس ریجن کے اندر. تو اس وجہ سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو پرائمری جو تھریٹ ہے ان کو وہ اسرائیل سے ہے. سعودی عرب کو ہے، UAE کو نہیں ہے. UAE کیونکہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہے اور وہ اس طرح کی پولیٹیکل اور اس میں کوئی انٹرفیئر زیادہ کرتے بھی نہیں ہیں. قطر کرتا ہے، قطر کو انہوں نے سبق سکھایا. سعودی عرب کا انفلوئنس ہے تو نیکسٹ وہ سعودیوں کو یہ ڈر ہے کہ اسرائیل اس طرح کی شرارت یہاں پہ بھی کر سکتا ہے. تو جو میری اسیسمنٹ ہے کہ اس ٹائم
ایران سے زیادہ ان کو جو تھریٹ ہے وہ اسرائیل زیادہ تھریٹ تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ پاکستان کا، اور پاکستان آپ دیکھیں نا کہ ایکٹیولی جس طرح سے ابھی ریئیکٹ کیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ کے اوپر، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی پھر دوسری مرتبہ مارکو روبیو کے ساتھ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ سے پاکستان کا نام لیا، تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ سیریس جو پاکستان اور اسرائیل اور یہ اس حوالے سے. تو مجھے جو میری اسیسمنٹ ہے کہ اسرائیل اس ٹائم جو ہے ان کو زیادہ تھریٹ ان سے ہوئی ہے کہ جب بات پریفرنس کی آئے گی امریکہ اسرائیل کو پریفر کرے گا ان عرب ممالک کے اوپر. باقی جہاں تک بات ہے کہ یہ ڈیفنس، یہ عرب جو ہیں یہ کہیں سے بھی اسلحہ لے سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، یہ دفاعی سارا کچھ، لیکن جو پرابلم آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک اسلحے کے لیے جہاں بھی جاتے ہیں نا وہ ان کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا نہیں دیتے، آپشن نہیں دیتے کہ آپ اپنا اسلحہ خرید لیں، لیکن یہ نہیں کہ میک ان جو وہ بھی کرنا ہوگا سعودی عربیہ یا قطر میں کرنا ہوگا. پاکستان یہ ایک آپشن اچھے طور پہ میرا خیال ہے کہ وہ کر سکتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل کی ماڈرن وارفیئر ہے اس کا پاکستان نے ڈسپلے کیا ہے، چاہے وہ ایئر کے حوالے سے سپیریورٹی انہوں نے اپنی وہ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر وارفیئر اس ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور پاکستان نے اس میں بھی، بلکہ آپ تو میرا خیال ہے وہ خود وزٹ کر کے آئے تھے، یہ جو ان کا ایئر فورس کا جو سائبر کا انہوں نے وہ سینٹر بنایا ہوا تھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ماڈرن وارفیئر میں سب سے زیادہ اس ٹائم اہمیت کی حامل ہیں، اور پاکستان نے پریکٹیکلی وہ اپنی جو سپیریورٹی ہے وہ ثابت کی ہے. تو اس وجہ سے پاکستان ان کی جو ہے ایک پریفرنس کے طور کے اوپر سعودی عرب نے کیا ہے، اور میجر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی مین تھریٹ ہے اس ٹائم ایران کے بجائے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا کا امیڈیٹ ایک ریئیکشن آیا، دیکھیں میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی حوالے سے کوئی مدد نہیں کر سکتا پاکستان کی. سعودی عربیہ میکسیمم یہ کر سکتا ہے پاکستان کو اکنامکلی جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی وہ ہوگی. لیکن اس میں ہمیں بھی جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے جس طرح ماضی میں وہ کیا اپنی ماضی کی غلطیوں سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے. خاص طور پہ آپ کو جو سعودی عربیہ میں آپ کو میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ ایڈ لیں $2 ارب کا رول اوور رکھوا لیں، یہ چیزیں جو ہے نا اب اس کو پاکستان کو اس سے باہر آنا ہوگا. سعودی عربیہ کا جو ویژن 2023 ہے جو اس میں اس نے اپنی جو اکانومی کے حوالے سے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ورلڈ کپ بنانا ہے اس ٹائم وہاں پہ ایک معاشی طور کے اوپر ہب ہے. پاکستان کو چاہیے میرا خیال ہے کہ اسکلڈ لیبر تیار کرے، یہاں پہ اپنے جو ہے وہ لوگوں کو مختلف جو ہے فنون وہ سکھائے، اور اس کے بعد وہاں پہ سعودیوں کے ساتھ کوئی اس طرح کے بھی ایگریمنٹ کرنے چاہیے، تاکہ یہ کہ بجائے کہ $2 ارب آپ ہمارے یہاں پہ بینکوں میں رکھ دیں یہ گارنٹی کے لیے، اس سے کم از کم جو ہے پاکستان ایک پرماننٹ اس کی طرف جائے معاشی طور کے اوپر. تو یہ پاکستان کو بھی اس حوالے سے مزید کچھ کرنا چاہیے، اور اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطے میں UAE ہو یا قطر ہو یا دیگر عرب ممالک ہوں، وہ ہمیشہ دیکھتے سعودی عرب ان کا بڑا بھائی ہوتا ہے، وہ ان کو دیکھتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتا ہے یہ باقی ان کو فالو کرتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے مزید اپرچونٹیز نکل سکتی ہیں اس ریجن کے اندر بھی، تو اس کو پاکستان کو کیش کرانا چاہیے. اور اسرائیل جو ہے میں سمجھتا ہوں میجر تھریٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو ایگریڈ. اچھا اب تیسرا پوائنٹ، یعنی کہ 2 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیے جو مشترکہ معاہدے میں ہیں. پوائنٹ نمبر 1 کہ آپ پر حملہ مجھ پر حملہ، پوائنٹ نمبر 2 کہ دفاعی تعاون ہوگا اور اس کے اوپر ٹریننگز انہینس ہوں گی، شاید ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی ہو، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے انٹرسٹ رکھتا ہے کہ خود بھی نیوکلیئر پاور بنے. جو ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے سعودی عربیہ تو اس وقت بھی ایک معاہدہ ہوا تھا نیوکلیئر کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ سعودی عربیہ کا. تو یقینی طور پہ امریکہ تو نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب نیوکلیئر اسرائیل ہونے بھی نہیں دے گا کسی عرب، اور اسرائیل بھی اس میں ایک رکاوٹ بنے گا. لیکن پاکستان نیوکلیئر پرولیفریشن کے معاہدے پہ ہم نے دستخط، ہم پرولیفریشن نہیں کرتے، لیکن یہ جو تعاون ہے اس کی جو شق نمبر 3 ہے، جو پوائنٹ نمبر 3 ہے وہ سب سے اہم. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پر اٹیک ہو جاتا ہے، ہم پر اگر اٹیک ہو جاتا ہے تو دونوں میں سے کسی ملک پر اگر اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا، جس میں ایک لفظ لکھا گیا ہے بڑا معنی خیز. آپ یہ لفظوں کو غور سے پڑھیں تو بڑے معنی سمجھتے ہیں. اس میں کہا آل ملٹری مینز وڈ بی یوزڈ، آل ملٹری مینز، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں اور آپ بھی سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عربیہ پر اسرائیل حملہ کرتا ہے
تو پھر پاکستان نیوکلیئر استعمال کر سکتا ہے. اگر سعودی عربیہ کے اوپر اسرائیل نے کوئی کارروائی کی تو پاکستان یہاں سے کارروائی کرے گا, اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر کارروائی کر سکتا ہے. یعنی کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے. اور پاکستان کے پاس جو میزائل ہیں جو کہ نیوکلیئر آرمز لے کے جا سکتے ہیں وہاں پر, وہ میزائل رینج ان کی جو رینج ہے وہ تل اویو ہے. اچھا, یہاں پر جو کیلکولیشن ہے, ہمارے متعدد ایسے میزائل ہیں جن کی جو رینج ہے وہ تل اویو ہے. اور پھر ایک اور آسپیکٹ بھی ہے جو کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر گاڈ فاربڈ اگر اسرائیل کرتا ہے اور پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ایران جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوگا, کیا اس وقت ایران پاکستان اور سعودی عربیہ کے حق میں آئے گا سامنے یا نہیں آئے گا؟ میرا خیال ہے دیکھیں یہ ابھی تو یہ جو ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں سعودی عرب ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جی ایسے تو یہ ایک اپنا جو ریجنل ایک الائنس وہ اپنے جو مسلک اور وہ اس کو وہ کر کے وہ کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس میں جو اب بظاہر نظر آ رہا ہے یہ تمام مسلم ممالک کو بھی ایک تھریٹ کے طور کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ واضح طور پہ, اور جو اسرائیل کے عزائم بھی اگر آپ دیکھیں تو اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نہیں اب اسرائیل جو ہے نا, اب دیکھیں ایک بات طے ہو گئی کہ پاکستان جو ہے نیوکلیئر پاور ہونے کی وجہ سے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا. آپ دیکھیں نا کہ جب یہ معاہدہ کرنے جا رہے تھے پاکستان کا پرائم منسٹر جس جہاز پہ تھا اس جہاز کو سعودی جہازوں نے جسے کہتے ہیں گارڈ کیا, پھر پاکستان کا پرائم منسٹر سلوٹ کر رہا ہے وہاں پر, انپریسیڈنٹڈ نا. پھر پاکستان کے پرائم منسٹر سے اور آرمی چیف سے, ویسے یہ مودی کو بھی انہوں نے دیا ہے اس طرح کا, نہیں مودی کو دیا ہے لیکن یہ دفاعی معاہدے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مودی کو تو سول وارڈ دے رہے تھے, وہ تو پیسوں کا معاملہ تھا نا, انویسٹمنٹس کا معاملہ تھا. یہاں پر تو دفاع کا معاملہ ہے کہ آپ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور انہیں پتا کہ ہم ان کی جو تحفظ ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور میں ماضی کا ایک ایگزامپل میں نے دیا آپ کو کہ جس میں پاکستان نے رول پلے کیا تھا. آخری بات اس میں کہ وہ جو ہم نے بات کی کہ جو نیوکلیئر ہے, نیوکلیئر نے پاکستان اور بھارت کی جنگ کو روکا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نیوکلیئر کے لیے بالکل تیار تھے جب اٹیک ہوا پاکستان آپ کی اسٹوری تھی. جی, تو یہ ہو جانا تھا اگر ہندوستان امریکہ کے پاس نہ جاتا اور امریکہ بھی ایکٹیو نہ ہوتا, کیونکہ سیٹلائٹ سے امریکہ دیکھ رہا تھا. آخر یہ معاہدے کی جو 3 باتیں, معاہدہ پورا تو ابھی سامنے نہیں آیا لیکن جو 3 باتیں مشترکہ اعلامیہ میں آئے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ وہ ڈسکس کیا جانا بھی بہت ضروری ہے. ایک شہباز شریف ہے اور دوسرے فیلڈ مارشل عاصم منیر. شہباز شریف صاحب کا ہم سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے سعودی عربیہ سے فیملی وائز بڑے تعلقات ہیں, بڑے پرانے تعلقات ہیں, آج کے نہیں ہیں, کوئی 40-50 سال ہو گئے اس فیملی سے ان کے تعلقات کے. تو فیلڈ مارشل کا بھی کوئی پس منظر ہے؟ فیلڈ مارشل کا پس منظر بہت اہم ہے. فیلڈ مارشل جو ہے عاصم منیر ہیں, یہ جب کرنل اور بریگیڈیئر تھے تو یہ پاکستان کا جو سفارتخانہ ہے سعودی عربیہ میں وہاں پر تعینات رہے, ملٹری اٹیشی وہاں پر رہے. اور وہاں پر انہوں نے چونکہ بچپن میں قرآن حفظ کیا تھا عاصم منیر نے جب یہ چھوٹے تھے, اور یہ پہلی دفعہ اسکول گئے تھے 8ویں جماعت میں. انہوں نے 8ویں جماعت سے پہلے کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا کیونکہ پہلے یہ قرآن حفظ کرتے رہے. ان کے گھر کے ساتھ ایک مدرسہ ہے, وہاں پر قرآن حفظ کرتے رہے تھے. تو جب سعودی عرب میں ان کی تعیناتی ہوئی تو 2 سال 3 سال غالباً رہے وہاں پر. 2 سال چھٹی پہ آتے نہیں رہے واپس. چھٹی ہوتی تھی نا تو نہیں آتے تھے واپس. اچھا, کیوں نہیں آتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ جی میں قرآن حفظ بھول گیا ہوں, وہ اس کو میں دوبارہ میمورائز کروں گا. اچھا, پھر انہوں نے دوبارہ میمورائز کیا. اب سعودی عرب میں رہے, قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو عربی لینگویج سے یہ واقف ہے. اچھا, عربی لینگویج شہباز شریف کو بھی عربی آتی ہے. اب دیکھیں نا تو وہ عربی میں بات کرتے ہیں ان سے. ایک بات. ایک اور بات جو ہے سب سے اہم ہے جو کم لوگوں کو پتہ ہے, وہ ہمارے دوست فیصل وڑائے جو ہیں انہوں نے مجھ سے وہ کی بھی تھی بات اس پہ. وہ یہ ہے کہ جب ابھی پہلگام کا واقعہ ہوا اور ہندوستان جب کارروائی کر رہا تھا تو آپ کو یاد ہو کہ سعودی ڈپٹی فارن منسٹر آئے تھے پاکستان, عادل الجبیر تھے. جی, ہمیں یہ کہا گیا تھا, سعودی عرب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ نہ کارروائی نہ کریں. ہمارے پاس پہلے ایک غزہ موجود ہے, یعنی کہ ہندوستان بہت بڑا ہے, آپ کو بڑا نقصان غزہ کی طرح نقصان پہنچائے گا
تو پاکستان نے کہا تھا ہم نہیں آپ کے پاس آئیں گے اگر نہیں، پاکستان نے خالی یہ نہیں کہا تھا، پھر وہ چلے گئے، انہوں نے ادھر بھی کہا کہ ہم جواب کہ دیں ہم گے. جواب دیں گے. پھر ایک ٹیلی فون کال آئی، اب میں نام نہیں لوں گا پھر بات وہ بہت خراب ہو جائے گی. گلف کی پاورفل دو شخصیات، یعنی کہ مڈل ایسٹ کی دو پاورفل شخصیات نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کال کی. کب یہ بات ہے؟ جب بھارت نے حملہ کرنا ہے اس سے ایک رات پہلے کی بات ہے، یعنی بھارت نے صبح حملہ کیا، 6 کو انہوں نے کیا، تو یہ 5 یا 6 کی درمیانی رات یا 6 یا 7 کی درمیانی رات، نہیں یہ بات ہے 8-9 10 کو پاکستان نے صبح جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا، رسپانس کیا. تو یہ اس سے پہلے جب بھارت نے پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے نا، تو اس سے ایک رات پہلے کی بات ہے، یعنی کہ صبح انہوں نے حملہ کیا ہے مڈ نائٹ کو، اس سے پہلے کی بات ہے کہ مڈل ایسٹ کی دو پاورفل ترین شخصیات سربراہان، انہوں نے عاصم منیر کو کال کیا، اور اس کال میں انہوں نے کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ریئیکٹ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ بھی ان کو کال اس لیے کر رہے تھے، انہیں پتا تھا نا کہ اصل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل سائیڈ کے پاس پاور نہیں ہے، ان کو پتا ہے، تو اس لیے انہوں نے ادھر کال کی. تو ادھر سے جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو انہوں نے سنا، پھر ادب سے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے سر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہم جواب دیں گے. پھر دوسری طرف سے آیا پوائنٹ، انہوں نے کہا کہ جی آپ جواب دیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ جب آتے تو آپ ہمارے پاس ہی نا مدد کے لیے. پھر انہوں نے کہا کہ سر آتے بالکل ہم آتے ہیں آپ کے پاس مدد سے، لیکن اگر اس میں ہمیں کوئی نقصان ہوا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اور پھر پاکستان جو کچھ ہوا وہ میرے اور آپ کے سامنے، گیم ہی بدل گئی. اور آپ کو یاد ہے کہ پاکستان جب پاکستان کی قیادت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف وفد کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے، ترکیہ گئے تھے. ترکیہ کیوں گئے تھے؟ ترکیہ اس لیے گئے تھے نہیں، ترکیہ اس لیے گئے، ترکیہ نے پاکستان کا بڑا ساتھ دیا تھا. ترکیہ کے جو فارن منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اسی وقت پاکستان سے رابطہ کیا تھا. فارن منسٹر نے اپنے سفیر کو کہا تھا فوری طور پہ ان کے پاس پہنچو اور پوچھو کیا چاہیے، اور ان کے سفیر جو ترکیہ کے وہ نائٹ سوٹ میں، سلیپنگ سوٹ میں فورن آفس آ گئے تھے. چین ٹھیک ہے یاد ہے، چین کے سفیر وہاں پر پہنچ گئے تھے، صبح 3-4 بجے پہنچ گئے تھے. اور پھر آذربائیجان، تو ان سارے ملکوں میں گئے تھے. اور آپ کو یہ بھی جان کے حیرانگی ہوگی، آپ کو پتہ ہے شروع میں سعودی عربیہ نہیں تھا اس میں، پھر بعد میں پیغام آیا کہ آپ ہماری طرف بھی آئیں، تو پھر ہم ادھر گئے، کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی باتیں کر دی ہوئی تھی. تو پھر ہماری جو سعودی عربیہ سے اس وقت جو ملاقات ہوئی وہ زیادہ قربت جو ہوئی، اور وہ ناؤ دے ریسپیکٹ جو شہباز شریف ہیں وہ تو پرائم منسٹر، ان سے تو پرانا ان کا ہے، تو جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی جو آپ پوزیشن اب آپ سوچ لیں کہ کیا ہے، تو اس لیے دے ناؤ دے آلسو. میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں سعودی نیوز ایجنسی تھی یا کون تھا، وہ انہوں نے بنیان المرصوص کا وہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے نا، تو اس کے بعد انہوں نے تو وہ کسی تو یہ ایکنالجمنٹ ہے نا اس بات کی. تو اب تو ہندوستان کیوں ڈینائی کر رہا ہے؟ کل بھی جو مودی کی سالگرہ تھی اس کی تقریب میں راج ناتھ سنگھ نے پھر ایک بار دہرایا اس بات کو کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ میوچولی ہماری طرف سے وہ ہوا ہے. پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی جاری ہے اور دوبارہ سے ریزیوم کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہندوستان کا جو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی سبکی ہوئی ہے، جو ان کے جو تیارے گرے ہیں. میں ایسی باتیں نہیں آپ کو پتہ کرتا، میں چاہتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پیس ہو، میں وہ لڑائی والا بندہ نہیں ہوں، لیکن نہیں وہ یہ نہیں، ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں. شاہ جی میں سویپنگ والی میں اس دن آپ کا وہ سن رہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ جس دن میری ٹرن آئے گی نا، میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک بار پھر سے یاد دلاؤں گا، ہندوستان کبھی بھی پاکستان کو اپنا دوست نہ سمجھتا ہے اور نہ ہی کبھی سمجھے گا. یہ ان کا جو مائنڈ سیٹ اتنا زہریلا ہو چکا ہے نا، وہ آپ کو کھیل کے میدان میں بھی نظر آیا ہے. اور اس دن جو نہیں شاہ جی یہ جس طرح سے انہوں نے کیا ہے، یہ اسی بات کی نشاندہی میں آپ کو بار بار کرتا تھا. ہندوستانیوں کے ذہن میں جو چیز بیٹھ گئی ہے نا، وہ ایک ہمارے ہاں جو ایک لوکل مثال ہے کہ نو دولتیہ جو ہوتا ہے نا، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے کھانے کو آ جائیں تو وہ سب کو دولتیہ مارنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ان کی وہ مثال سامنے آ رہی ہے کہ یہ اپنے سے جو بڑے ہیں ان کے سامنے تو یہ بچھے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اپنے سے تھوڑا سا یہ سمجھیں گے جو کم ہے
اس کو آپ یہ جو ہے نا یہ مکے مارنے کے لیے وہ دوڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ کیا تک بنتا تھا کہ کرکٹ کے میدان میں فخر میں جواب دوں اب آپ کو بات, یہ جو کرکٹ کے میدان میں کیا, اس کو جتنے بھی امن پسند ہے نا ان کوئی سب نے امن پسند کنڈم نہیں ہے. نہیں سن, میں تو امن پسند ہوں, میں تو آپ اس سائیڈ پہ نا, آپ بھارت کے اندر دیکھیں کسی نے وہ کیا ہے اس کو. میں بتاتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جا کس نے کیا ہے؟ نہیں میں بہت سارے, اب ہم بات کہیں اور چلی جائے گی نا. ایشو یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہندوستان کی کرکٹ کے کیپٹن نے کیا ہے افسوسناک ہے, اور وہ اس کیپٹن نے خود نہیں کیا, آپ کو پتہ ہے وہ پورا ان کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے, انہوں نے پلس مائنس کیا ہوا تھا کہ ہم یہ کہیں گے. اور جو آئی سی سی ہے وہ آپ کو پتہ ہے آئی سی سی کے اندر بھی ہندوستان کا جے شاہ بیٹھا ہے نا, جی وہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہم نے بھی غلط سٹینڈ لیا کہ وہ سیکشن 2.4 کہ آرٹیکل 2.4 جو کوڈ آف ایتھکس کا کنڈکٹ کا تھا, ہم نے وہ نہیں اٹھایا, ہم ریفری کے پیچھے چلے گئے. اور دیکھیں کل انہوں نے معافی نہیں مانگی. کل اگر یہ میچ میں یہ جا کے یہ اب جو پاکستان کا کیپٹن ہے وہ یہ کہہ دے کہ میں یہ جو جیت ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اپنے ایئر فورس کے جو جوان ہیں ان کو جنہوں نے بھارت کے 5 طیارے گرائے ہیں, یہ درست ہوگا؟ نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ریفرنس ہی کھیل کے میدانوں میں جنگ کے ریفرنس ہی غلط ہیں, غلط دے رہے ہیں, تو غلط ہیں, یہ بالکل غلط ہیں. اور میں اب آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے ایک پالیسی پاکستان کے بارے میں نیگیٹو لوگوں کے اندر اشتعال کی اپنائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک طبقہ, آپ دیکھیں نا مودی صاحب کتنے عرصے سے اقتدار میں, دیکھیں نا سال 2014 میں وہ اقتدار میں آتے ہیں, 14 سے لے کر ابھی تک, تو ایک وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ان کے نیشنل میڈیا کے اوپر, آپ دیکھیں ان کا بزنس مین وہ تعریفیں کر رہا ہے اپنی سرکار کی, ان کا جو فلم میکر ہے ان کا نیم ہے نہیں, مطلب یہ دیکھیں نا وہ یہ فرق تو پڑتا ہے نا اس میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر بھی اچھے لوگ نہیں ہیں, ہر ملک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. شاہ جی جہاں پاکستان کی بات آتی ہے, ہندوستانی چاہے وہ سیکولر ہو, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ ہندو ہو, وہ سکھ ہو, وہ سب کی سوچ ایک ہی ہے. وقت بدلے گا اور آپ بھی میری بات کے اوپر میری بات پہ آپ یقین نہیں کرتے, یہ بار بار جو ہے نا یہ آپ کی بات ہندوستان جو ہے وہ نہیں, آپ کی بات پہ اس لیے میں یقین نہیں کرتا کہ میں نے جو محبت ہندوستان کے عام لوگوں سے وصول کی ہوئی ہے, سن لیجئے, میں اس کو بھول نہیں سکتا. آپ چونکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیے ہم سویپنگ, ہم وہ بات جو ارنب گوسوامی کرتے ہیں یا یہاں پر کچھ ایک دو لوگ کرتے ہیں, وہ بات نہیں ہمیں کرنی چاہیے. میں کیوں نہیں کرتا ہوں وہ بات, اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کرے یہ ویزے کھلیں, آپ جائیں, اب جا کر آپ ہندوستانی سے, میں اب آپ کو بتاؤں ایک بات, جو ہندوستان کا شہری پاکستان میں آیا ہوا ہے تو وہ گن گاتے ہوئے جاتا ہے, اور اس کا پھر یہ حشر جو کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے, جو حشر کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں نا, ہم ان کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے. اور جو پاکستان کا شہری ہندوستان سے ہو کے آتا ہے وہ بھی ہندوستانیوں کی تعریف کرتا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں نا, یہ بڑی نیگیٹو باتیں میں کرنا نہیں چاہتا, وہ اس پہ آپ لے گئے ادھر ہی. نہیں میں نہیں لے گیا, آپ مودی کو جو ہے نا وہ درمیان میں لے. نہیں میں تو دیکھو ان کی پالیسی کو تو میں نہیں, ایسی جو لڑائی والی اشتعال والی پالیسی ہے اس کا حامی نہیں ہے. ہم تو اس طرف کھڑے ہیں نا جہاں پر, جی میرا یہ ماننا ہے آپ کسی کے ساتھ پہل نہ کریں, لیکن اگر کوئی پہل کرتا ہے نا اس کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ وہ جا رہا ہے. آف کورس ایسی بات ہے, اٹیک جب ابھی ہوا تو جواب دیا, تو ایک بات ہے نا, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن اینی ہاؤ کمنگ بیک, یار مجھے یہ بتائیں, چلیں یہ انڈیا کو ایک طرف رکھتے ہیں, شہباز شریف صاحب معاہدہ سائن کر کے یو کے گئے اور یو کے سے آگے پھر انہوں نے امریکہ جانا ہے. مجھے یہ بتائیں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے ان کی؟ ابھی تک ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کنفرم نہیں ہے, لیکن پاکستان کے وہاں پہ بڑے زیرک اور تجربہ کار ڈپلومیٹ وہاں پر موجود ہیں. رضوان سعید جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں امریکہ میں, اور بھی عاصم افتخار جو یو این میں ہیں. عاصم افتخار تو یو این میں ہے نا, ان کا امریکی حکومت سے وہ تعلق نہیں ہے. تو اس وقت بڑی ڈپلومیسی کی جا رہی ہے, کوشش کی جا رہی ہے, اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید توقع کی جا رہی ہے, اور ابھی ظاہر کنفرم نہیں ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن امریکہ میں شہباز شریف جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان کا جانا اٹس اے گڈ اومن. لیٹس سی. مودی نہیں جا رہا,
میرے میرا نالج خیال ہے مودی نہیں جا رہا، ان کے وزیر خارجہ جا رہے ہیں جو ایکسٹرنل افیئر منسٹر ہیں، جے شنکر جے شنکر جا رہے ہیں. چلیے لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. مجھے یہ بتائیں کہ وہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کے اوپر وہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ملٹری سیکرٹری نے تو ابھی گواہی نہیں دی. جو بریگیڈیئر تھے ابھی بریگیڈیئر احمد محمد ہیں جو، اچھا وہ بریگیڈیئر چیمہ بھی چیمہ کے بعد یہ احمد آئے تھے. بریگیڈیئر چیمہ کا اسٹیٹمنٹ ہو گیا. بریگیڈیئر چیمہ کا نہیں پتہ مجھے، تو وہ میرا خیال ہے یہ جو توشہ خان جو ہے نا وہ اب جرنیل بن چکے ہیں. ہاں میجر جنرل ہیں، وہ میجر جنرل بن چکے ہیں. وہ تو بلکہ ایک سفارتی تقریب تھی وہاں پر آئے ہوئے تھے تو میری ملاقات ہوئی. ظاہر ہے فوجی افسران جو ہے ان نون آدمی سے کوئی اس طرح کی بات تو نہیں کرتے، لیکن نائس ہیومن بینگ جو میجر جنرل شفاعت چیمہ ہے بڑے نائس آدمی تھے. میری جو مختصر سی ان سے گفتگو ہوئی، ظاہر ہے پولیٹیکل بات چیت تو کوئی نہیں ہوئی. ان کا سٹیٹمنٹ بھی ابھی ہونا ہے اور بریگیڈیئر احمد ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہونا ہے. لیکن ابھی اور کرنل ہیں جو ڈپٹی ملٹری سیکرٹری ان کا بھی ہونا ہے. اور جو احمد شاہ ہیں ان کے پرنسپل انعام شاہ کا سٹیٹمنٹ ہوا ہے. تو کیا ہوا ہے انعام شاہ؟ پتہ ہے آپ کو وہی ہیں جس کا بشرا بی بی کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی تو اس میں ان کا وہ ایک ذکر ہوا تھا کہ آپ نکل جاؤ ادھر سے، نکل جاؤ، اور جو تحفے کے حوالے سے پتہ نہیں کہ تم نے وہ کھولا کیوں. یہ وہ والے ہیں انعام شاہ جو ہیں وہ ہیں جنہوں نے اب گواہی دی ہے. شاہ جی توشہ خانہ 2 دراصل وہ جو بلغاری سیٹ تھا جو سعودی کراؤن پرنس نے دیا تھا وہ دراصل سیٹ ہے. اب اس میں یہ جو کیس ہے نا بنیادی طور پہ یہ انڈر ویلیو اور اس کے حوالے سے ہے. جو عمران خان ہے انہوں نے یہ سیٹ اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی ویلویشن کرا کے ٹوٹل جو قیمت فکس کرائی گئی، جو مقرر کروائی گئی، وہ کوئی 59 لاکھ روپے تھی. تو اس کی جو 50% پیمنٹ جو نئے رولز آئے تھے نا اس کے تحت پہلے 20% ہوتا تھا، پھر 50% پہ جو ہے وہ کیا گیا. تو وہ 50% کوئی 29 لاکھ روپے تقریباً بنتے تھے، وہ انہوں نے پے کر کے وہ جو قیمتی سیٹ تھا نا جو سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے دیا گیا تھا یہ انہوں نے رکھ لیا. یہ بنیادی طور پہ کیس ہے. اب اس میں جو ویلویشن کرائی جاتی ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے، آپ باہر سے مارکیٹ سے کوئی سلیکٹ کرتے ہیں، اور توشہ خانہ کے لیے یہ آلریڈی ان کے پاس ہر طرح کی کیٹیگری کے، مطلب کوئی جیولری کا ہوگا تو وہ کوئی جیولر جو ہے پرائیویٹ ویلویٹر ہوگا، اسی طرح کوئی اور گفٹس سے ریلیٹڈ جو بھی اس کی ایکسپرٹیز ہوں گی اس کے تحت ہوتا ہے. تو اس میں کوئی صہیب عباسی صاحب تھے، انہوں نے ویلویشن کر کے دی تھی اس کی، یہ جو سیٹ تھا اس کی 29 لاکھ روپے. اب یہ جو کیس چلا ہے نا اس کے دوران ان کی بھی گواہی جو ہے وہ ان کو بطور گواہ کے پیش کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عمران خان کے سیکرٹری تھے انعام شاہ ان کو بھی پیش کیا گیا. جو صہیب عباسی صاحب ہیں نا وہ انہوں نے گواہی یہ دی ہے کہ میرے اوپر پریشر تھا حکومت کا اور حکومت کے نمائندوں کا. انہوں نے مجھے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے اس کی ویلیو اتنی نہ کر کے وہ دی تو پھر تمہارے سارے کانٹریکٹس جو حکومت کے ساتھ ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے، کینسل کر دیں گے. تو میں نے حکومت کے دباؤ پہ آ کے یہ 59 لاکھ روپے اس کی جو ہے وہ ویلیو فکس کر دی تھی. اب اس کی جو ایکچول پرائس تھی وہ کوئی 7.5 کروڑ یا 8 کروڑ کے قریب اسی درمیان میں کوئی فگر ہے. یعنی ایک 8 کروڑ کی چیز کو انہوں نے 59 لاکھ روپے ڈکلیئر کر کے 29 لاکھ روپے دے کے انہوں نے یہ خرید لیا. یہ دراصل بنیادی طور پہ کیس ہے. اب اس میں انعام شاہ نے بھی جو ہے وہ کنفیس کیا ہے کہ ہاں یہ جو ویلویشن میں ہم نے انڈر ویلیو کا ان کو کہا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ عمران خان کے ساتھ جب کام کرتے تھے تو سرکار سے بھی تنخواہ ملتی تھی اور پی ٹی آئی سے بھی ان کو تنخواہ ملتی تھی. لیکن بشرا بی بی نے جو ہے وہ ان کا وہ سارا جو ہے وہ سسٹم ختم کر دیا. بشرا بی بی کو یہ شک تھا کہ میں جہانگیر ترین کے جو ہے وہ شاید کوئی ان کی اس پہ چلتا ہوں اور ان کو خبریں لیک کرتا ہوں جو عمران خان کے گھریلو اور اس کے حوالے سے. تو وہ دراصل اس بنیاد کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا. یہ جو دی گئی ہے نا یہ جو گواہی ہے یہ آگے میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے سزا کا موجب بن سکتی ہے. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ گواہی تھی، اور دوسری وہی جو بریگیڈیئر احمد کی میرا خیال ہے وہ جو چیمہ والی بریگیڈیئر والی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دوسرے ان کے بعد کے جو ہے وہ اس میں ٹائم میں یہ گفٹ اگر ملا ہے تو اس وجہ سے یہ بریگیڈیئر احمد اس کی گواہی دیں گے.
اب اس کی جو ہے میرا خیال ہے جو گواہی ہوگی وہ سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ اور اہمیت کی حامل ہوگی جو بریگیڈیئر احمد دیں گے. وہ میرا خیال ہے غالباً آج یا کل یا نیکسٹ جو ہیئرنگ ہونی ہے وہ اس میں دی جانی ہے. تو عمران خان کا جو ہے یہ آج کوئی اور بھی متفرق کوئی درخواستیں کوئی؟ نہیں، میں اس درخواست پہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ تو میرے خیال میں وہ ان کی مناسب توہین کے لیے ایک بندہ ہے، کسی نے تو ان کی درخواست لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ پی ٹی آئی والے ڈھونڈ رہے تھے اس کو. میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی لیگل ٹیم کا ایسا ہے. آپ دیکھیں نا، 2 میاں بیوی ہیں، ان کے بارے میں ایک تیسرا بندہ پٹیشن کر رہا ہے. یار یہ کیا، اور بڑی اس کے کانٹینٹ ہی بڑے. اگر تو یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا نہیں ہے تو پھر تو یہ بڑا ہی قابل مذمت ہے. اس طرح کی جو ہے نا وہ کسی تیسرے فریق کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کرنا چاہیے. ایسی بات کو تو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہم کر بھی نہیں. تو یہی ہے. بالکل. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.